अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और जहाँ पे भी होंगे खुश होंगे। स्टोरी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके पास इंसिडेंट हैं और वो भी रियल तो मुझे सेंड कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। आज की ये पहली कहानी मुझे फैसलाबाद से भेजी गई है जो मैं आपको सुनाने लगी हूँ। आइए मेरे सब्सक्राइबर की ज़ुबानी मैं आपको सुनाती हूँ। ये एक सच्ची कहानी है जो मेरी एक दोस्त ने मुझे सुनाई। मैं आपको उसी की ज़ुबानी ये नाकाबिले फरामोश कहानी सुनाती हूँ। मैं और मेरे शौहर को घर बनाने का बहुत शौक़ था। हमने पंजाब सोसाइटी में एक घर तामीर करवाया। शुरू में हमारे काफ़ी रिश्तेदारों ने हमें मना किया कि ऐसी वीरान जगहों पर घर तामीर नहीं करवाते। हम लोग रेंट पर रहा करते थे, इसलिए ही हमने अपना घर बनाना ज़रूरी समझा। खैर हम लोग बहुत खुश थे। हमने जब घर बनवाया था तो नई सोसाइटी होने के बायस वहाँ आबादी बहुत ही कम थी। उस वक्त मेरे बच्चे भी बहुत छोटे थे और हम बहुत खुशी खुशी इस घर में शिफ्ट हुए। हमसे बस एक गलती हुई कि जल्दबाजी में हमने कुरान पाक की तिलावत नहीं वहाँ करवाई और हम उसके बगैर ही वहाँ शिफ्ट हो गए। खैर हर जुमेरात को मैं कुरान पाक की तिलावत किया करती थी और इसके साथ साथ मैं अगरबत्ती भी जलाया करती क्योंकि मुझे खुशबू बहुत पसंद है। कुरान पाक की तिलावत और इसके साथ साथ खुशबू। शुरू में तो ये सब कुछ बहुत नॉर्मल चल रहा था, लेकिन अचानक से वाक़यात का आगाज़ होना शुरू हुआ। कभी ऐसा लगता कि बाहर के दरवाजे बज रहे हैं और कभी ऐसा महसूस होता कि कोई वहाँ है। बार बार जब दरवाज़ा बजता तो हम जाकर देखते, लेकिन वहाँ पर कोई भी ना होता। यहाँ तक कि कभी कभार तो फजर के टाइम पर भी बहुत खौफ आता। ऐसा लगता कि कोई है और वो भी हमारे इर्द गिर्द। फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद जब हम दूसरे कमरे में जाते तो मैं दरवाज़ा बंद कर देती। नमाज़ पढ़ने के बाद मैं जैसे ही फ्री होती तो दरवाज़ा हमारी आंखों के सामने खुल जाता, वो भी खुद ब खुद। खैर ये गैर मामूली वाक़यात होना शुरू हुए, लेकिन फिर भी हम अपना वहम समझकर इसको इग्नोर करते रहे। छोटे छोटे वाक़यात ये थे जो मेरी ज़िंदगी में गुजरे, लेकिन एक बड़ा वाक़या हुआ जिसे चाह कर भी मैं फरामोश नहीं कर सकती। मेरे मियाँ एक बहुत बहादुर दिल के मालिक थे, इसीलिए वो ऐसी वीरान जगह पर शिफ्ट होने के लिए राज़ी हो गए। एक बार उन्होंने मुझे अचानक से बताया कि उन्होंने कोई गैर मामूली चीज़ देखी है, यानी कोई अजीब व गरीब मखलूक देखी है जो यकीनन कोई बदरूह थी। शुरू में मैंने सोचा कि शायद ये मजाक कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने ऐसी मखलूक सच्ची मुच्ची देखी है। हमारे घर में वो दो थे, काले साए, एक का कद छोटा था और एक का लंबा। इनका हुलिया भी कुछ अजीब सा था, जैसे कि इनकी ज़ुबान नीचे को लटक रही हो। वो दोनों साए इंसान नुमा थे, लेकिन वो बहुत भयानक लग रहे थे। मेरे मियाँ जो कि बहुत बहादुर थे, इसके बावजूद वो खौफ में आ गए। उन्होंने बताया कि कल रात वो पानी पीने उठे तो उन्होंने देखा कि उनमें से जो छोटे कद वाला था वो मेरी तरफ था और लंबे कद वाला था वो मेरे मियाँ की तरफ था। जो छोटे कद वाला आदमी था वो झुककर मेरे बच्चों के सामने अजीब तरीके से खड़ा था। मेरे शौहर ने समझा कि शायद कि इनका वहम हो, क्योंकि वो जो लंबे कद वाला था वो मेरे शौहर को देख रहा था। मेरे शौहर ने अपनी आंखें बंद कर दी और जब दोबारा अपनी आंखें खोली तो इसके बाद उन्होंने महसूस किया कि ये वाकई हकीकत है। जब मेरे मियाँ को यकीन हो गया कि वो जो अपनी आंखों से देख रहे हैं ये हकीकत है, तो उन्होंने इस वक्त सूरह जिन पढ़ना शुरू कर दी। और जब उन्होंने सूरह जिन की तिलावत करना शुरू कर दी तो आहिस्ता आहिस्ता वो मखलूक़ात वहाँ से गायब होने लगी। वो मखलूक़ात तो गायब हो गई, लेकिन इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मेरे हस्बैंड की हालत बहुत ख़राब रहने लगी। मेरे हस्बैंड की तबीयत जब कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई तो हमने एक आलिम साहब को दिखाया। उन्होंने अपने हिसाब लगाया और बताया कि हमारे घर में बदरूहों का बसेरा है और तुम लोगों से गलती ये हुई है कि कुरान ख्वानी करवाए बगैर तुम इस घर में शिफ्ट हो गए। अब जिन बदरूहों का वहाँ बसेरा था वो इस घर के मालिक को नहीं छोड़ेंगी, वो यकीनन इसे नुकसान ज़रूर पहुँचाएंगे। और फिर ऐसा ही हुआ जो इस आलिम ने कहा था। आहिस्ता आहिस्ता मेरे हस्बैंड की हालत इतनी बुरी हुई कि इनके बचने की उम्मीद ही ख़त्म हो गई। और फिर वही हुआ जो उस आलिम ने कहा था, मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। ये हमारी ज़िंदगी का सच्चा वाक़या है जो बहुत तकलीफ़ देह है और चाह कर भी मैं नहीं भुला सकती। आज की दूसरी कहानी कौसर ने सेंड की है। आइए मैं आपको उन्हीं की ज़ुबानी सुनाती हूँ। मेरा नाम कौसर नाज है। कराची की बस्ती मच्छर कॉलोनी से मेरा ताल्लुक़ है। मैंने जब होश संभाला तो घर में गुर्बत देखी। 4 बहनों और एक माजूर भाई पर हमारा घर था।
بھائی میرا اپاہج تھا اور سب سے چھوٹا تھا اور میں سب میں بڑی تھی۔ میری ماں گھر پر ہمیں سنبھالتی تھی جبکہ باپ چھولوں کی ریڑھی لگایا کرتا تھا۔ اسکول کے باہر اور بہت ہی مشکلوں سے ایک وقت کا کھانا پورا ہوتا۔ ایک کمرے کا ہمارا گھر تھا، وہ بھی کرائے پر تھا۔ میری ماں اپنے قریبی رشتہ دار کے پاس تھی اور وہ بہت غربت میں زندگی گزارتے تھے۔ باپ کی طرف سے بھی ایسا ہی تھا، بس ہم اپنے ہی گھر میں رہتے تھے اور کہیں بھی نہیں آتے جاتے تھے۔ ہم بہن بھائیوں میں کوئی بھی اسکول نہیں جا سکا تھا، اس کی وجہ تھی غربت۔ ہمارے محلے میں ایک حافظہ عورت رہتی تھی، وہ بیوہ تھی۔ ان سے ہم نے قرآن پڑھا اور لکھنا پڑھنا سیکھا۔ اسی طرح میں پڑھ لکھ لیا کرتی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور زندگی ایسے ہی گزرتی رہی۔ ایک دن میرے ابا کو ہارٹ اٹیک ہوا جو ان کا جان لیوا ثابت ہوا اور وہ ہمیں بے آسرا چھوڑ کر چلے گئے۔ کچھ دن محلے والوں نے مدد کی، کھانا بنا کر بھیجا، لیکن کب تک وہ کرتے؟ ہماری ذمہ داری میری ماں پر آ گئی تھی۔ بے شک گھر میں غربت تھی، لیکن میرے ماں باپ نے ساری زندگی ماں کو عزت سے گھر بٹھا کر کھلایا تھا، کام نہیں کرنے دیا تھا۔ اسی وجہ سے ماں نے باپ کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی کاٹ لی تھی۔ ماں بہت خوبصورت تھی۔ میرا باپ میری ماں کو بہت عزت کرتا تھا، لیکن اب حالات بہت خراب ہو چکے تھے، تو ماں نے باپ کا ٹھیلا بچوا دیا اور اس سے جو پیسے ملے اس سے ماں نے مکان کے 4 ماہ کا کرایہ دے دیا تاکہ ہم بے گھر نہ ہوں۔ باقی جو پیسے بچے ماں نے بھائی کی دوائیاں لے لیں اور کچھ کھانے کی چیزیں۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے اس ایک کمرے کے گھر میں ایک ٹوٹی پھوٹی چارپائی تھی جس پر پرانے بستر پڑے تھے۔ ایک درمیانے لوہے کا صندوق تھا اور کمرے کے کونے میں تیل کا چولہا اور ضرورت کے چند برتن تھے۔ گھر کے باہر نیلے سے رنگ کا ڈرم پڑا تھا، اس میں پانی ہوتا تھا جدھر برتن دھونے یا کبھی کبھی کپڑے بھی دھوئے جاتے تھے۔ جب ماں کو نہانا ہوتا تو وہ مکان کے پیچھے جا کر بات لے لیا کرتی۔ ہم سارے بچے لوٹے سے جا کر ان کو پانی بھر کے دیتے۔ ہماری زندگی ایسے ہی گزر رہی تھی۔ خیر میری ماں نے کام کی کوشش شروع کر دی کہ مجھے کسی طرح کوٹھی میں کام مل جائے، لیکن مشکل تھا۔ اس کی وجہ میری ماں کا سوشل نہ ہونا تھا۔ خیر حافظہ صاحبہ کی مدد سے میری ماں کو ایک امیر کوٹھی میں جھاڑو لگانے کا کام مل گیا۔ وہ صبح جاتی، بھائی کو صاف ستھرا کرتی اور میرے حوالے کر کے وہ اپنے کام پر چلی جاتی۔ ادھر 4 بجے واپس آتی تھی۔ 30 منٹ کا راستہ تھا جو وہ روز طے کرتی تھی۔ واپسی پر بچا کچا کھانا لاتی جسے ہم سب مل کر کھاتے اور پھر رات کو زمین پر کپڑا ڈال کر ہم سو جاتے تھے۔ ماں کے کام کرنے سے اتنا ہوا کہ ایک وقت کا کھانا مل جاتا تھا اور مکان کا کرایہ دے دیتے تھے۔ ایک دن میری ماں واپس آئی تو بہت بھجی ہوئی تھی اور افسردہ۔ گھر میں بڑی تھی تو میں نے نوٹس کیا کہ ماں بہت غمگین سی ہے۔ پوچھا تو بولی کہ تمہارا باپ آج مجھے بہت یاد آیا ہے۔ لیکن اب ہماری ماں روز بروز بجھتی جا رہی تھی۔ چپ چاپ خاموشی سے ہماری عمر 12 سال کی ہو چکی تھی۔ میں بہت سمجھدار تھی۔ ایک دن ماں کام پر نہیں گئی، وہ حافظہ پاس گئی، میں بھی تھی۔ مجھے میری ماں نے اٹھا دیا اور کہا کہ حافظہ سے بات کرنی ہے۔ میں وہاں سے چلی گئی، لیکن باہر کان لگا کر دونوں کی باتیں سننے لگی۔ میری ماں رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ مالکن کا بھائی اس پر بری نظر رکھتا ہے، کہتا ہے کہ اس کی بات نہ مانی تو وہ مجھے نوکری سے نکلوا دے گا۔ میں کیا کروں؟ نوکری نہ رہی تو کیا کروں گی؟ حافظہ نے ماں کو تسلی دی اور کہا کہ وہ بات کرے گی مالکن سے۔ میری ماں واپس آ گئی۔ دوسرے دن حافظہ نے ماں کو بلاوا بھیجا تو اس نے کہا کہ وہ عورت تم پر الزام لگا رہی تھی کہ میرے بھائی پر ڈورے ڈال رہی ہے۔ میرا بھائی ایسا ویسا نہیں ہے، بہتر ہے کہ وہاں نوکری نہ کرو، کچھ سلائی کڑھائی کا کام شروع کر دو، اور وہ بھی کسی انسٹیٹیوٹ میں۔ میں نے ایک جگہ تمہاری بات کی ہے، تمہیں سلائی کڑھائی آتی ہے، تمہارا وہاں کام مل جائے گا، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میری ماں مان گئی۔ یوں ایک سوشل ورکر کے ادارے میں میری ماں کو کام کر گیا۔ وہاں کا حاجی منصور بھی میری ماں پر بری نظر رکھتا تھا۔ پہل تو ماں نے اس کو اگنور کیا، لیکن ایک بار تو میری ماں کام پر نہیں گئی تو وہ ہمارے گھر خود چلا آیا۔ فروٹس، مٹھائی اور بڑے بڑے تھیلے تھے۔ ماں بہت حیران تھی کہ وہ آتے ہی فرش پر بیٹھ گیا اور ہم سب کو پیار کرنے لگا۔ چیزیں ہمیں تھما دیں اور ماں سے بولا کہ دیکھو میری نیت بری نہیں ہے، میں تو تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ بس وہ بزرگ تھا، مگر اس کی آنکھوں میں جو ہوس تھی وہ صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ وہ گپ شپ مار کر وہاں سے چلا گیا۔ لیکن مجھے یاد ہے کہ ماں اس دن بہت روئی تھی اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ بھائی کے پاس چلی جائے گی، 2 کمروں میں سے ایک کمرہ کرائے پر لے لے گی، کم سے کم ایسے حیوانوں سے تو اس کی جان چھٹ جائے گی۔ میرے رشتے کے ماموں ہمارے گھر سے دور رہا کرتے تھے۔
میری ماں اٹھی اور اس نے مجھے کہا کہ دروازہ نہ کھولنا جب تک وہ شام کو واپس نہ آ جائے۔ وہ چھوٹے بھائی کو لے کر جو 8 بجے نکلی تو شام کو پورا دن ہو گیا اور وہ واپس نہ لوٹی تھی۔ میں بھاگ کر پریشانی کے عالم میں حافظہ صاحبہ کے پاس گئی تو وہ بھی پریشان ہوئی کہ کیا ہوا ہے اور وہ اب تک کیوں گھر واپس نہیں آئی۔ میرے ماموں کو ہمسائے کے گھر سے فون کیا اور وہ حافظہ نے نمبر ملایا تو ماموں نے صاف کہا کہ وہ تو یہاں آئی ہی نہیں ہے۔ ماموں نے پولیس میں رپورٹ کروائی اور وہ کچھ بھی پتہ نہ چلا۔ یوں چند دن گزر گئے۔ ماموں ہمیں اپنے ساتھ اپنے گھر لے کے آ گئے۔ کوئی اور تھا ہی نہیں جو ہمارا خیال کرتا۔ ممانی کو تو جیسے فرصت مل گئی تھی۔ سب کام کاج ہم چاروں نے سنبھال لیا، لیکن وہ بھی زندگی ایک وقت کی روٹی صبح شام ہمیں صرف خالی چائے کا کپ ہی ملنے لگا تھا، باقی سب ویسے ہی ویسا تھا۔ ماموں کون سا کوئی سگا تھا۔ ایک دن وہ صاف بولا کہ وہ ہمارا خرچہ نہیں اٹھا سکتا، اس کے اپنے بچے بھی، لہٰذا کام کرو، اور ایک فیکٹری میں دریا بنانے کا کام ہمیں مل گیا۔ میں اب فیکٹری جانے لگی تھی۔ جو کماتی ممانی کو مل جاتا تھا، الٹا ان کے حالات اچھے ہونے لگے تھے۔ میرے ماموں نے ٹھیلے سے ہٹا کر چھوٹا سا ایک سٹینڈ بنا لیا جدھر وہ برگرز بنا کر بیچتے تھے۔ میری ماں اور بھائی کا پتہ نہ لگ سکا تھا، لیکن ایک خاندان میں یہ مشہور ہو گیا تھا وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے، لیکن مجھے پتا تھا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن لوگوں کی زبانیں کو کون پکڑ سکتا ہے؟ میں اب 15 برس کی ہو چکی تھی، اس وقت بہت بڑی ہو گئی تھی۔ میں نے اپنے ساتھ کام کرنے والی ماسی سے گھر کا پوچھا۔ اس نے مجھے کہا کہ مناسب کرائے پر وہ فیکٹری کے پاس مکان تمہیں دلوا دے گی۔ یوں اپنے ماموں ممانی کے چنگل سے نکل کر میں نے اپنے دم پر کرائے کا مکان لے لیا اور میں وہاں رہنے لگی تھی۔ دوسری بہن کو بھی میری ساتھ والی فیکٹری میں جاب مل گئی تھی۔ میں نے اپنی تیسری بہن کو ایک سلائی مشین خرید کر دی اور ہم دونوں نے اس طرح سے اپنے گھر کا بیڑا اٹھا لیا۔ ہم فیکٹری پر کام کرنے لگے اور ہمارا گزارا ہونے لگا۔ کم سے کم 2 وقت کا کھانا ملنے لگا اور کچھ سال ایسے ہی گزر گئے۔ میں اب 17 برس کی ہو گئی تھی۔ علاقہ اچھا تھا، ہمسائے بھی اچھے تھے۔ ہم آرام سے اکیلے رہنے لگیں کہ ایک دن اچانک جس فیکٹری میں کام کرتی تھی اس میں پتہ نہیں کیسے آگ لگ گئی۔ شکر ہے کہ کوئی جان نہیں گئی، لیکن نوکری میری ختم ہو گئی۔ کچھ دن یوں ہی گزر گئے، لیکن اب تو مالک مکان چچا نے کرائے کا تقاضا شروع کر دیا۔ میں نے مہلت مانگی تو اس نے دی، مگر کب تک وہ کرتا خیال۔ وہ بھی 3 ماہ کے بعد اس نے صاف جواب دے دیا کہ اب تو کوئی نوکری کرو۔ جب ہمارا گزارا نہیں ہوا تو ہم اپنے ماموں کے پاس دوبارہ گئے، لیکن انہوں نے ہمیں بہت گالیاں دے کر گھر سے نکال دیا۔ واپس آئی تو مالک مکان چچا نے بہت سنائی۔ ہر طرف اندھیرا تھا، ایک دن کی بھوکی تھی، کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ اگلے دن ختم کے چاول کوئی دے کر گیا تو وہ ہم سب نے کھائے۔ کپڑے والے گاہک بھی کبھی کبھار آتے تھے۔ اب مالک مکان نے بہت بے عزت کیا تو میں نے کرائے کے بدلے مالک مکان کو سلائی مشین دے دی۔ وہ مشین کو پاتے ہی کچھ نرم پڑ گیا اور بولا ٹھیک ہے 3 ماہ کا کرایہ ہو گیا ہے۔ پھر تو کچھ عجیب سا ہونے لگا۔ ایک دربار تھا جہاں سے میں کھانا لے کر آ جاتی تھی۔ گھر میں ہمارے کمبل تھا، پریشر کوکر تھا، جوسر تھا، وہ بھی میں نے مالک مکان کو دے دیے تو چلو سر پر چھت تو رہے۔ نوکری بہت ڈھونڈی لیکن مجھے مل نہ سکی۔ کچھ ماہ کے بعد سب کچھ ختم ہو گیا تو مالک مکان چچا نے ہمیں گھر سے باہر نکال دیا، کیونکہ اب کرائے کے عوض میرے پاس دینے کو کچھ بھی نہ تھا۔ 2 چارپائیاں تھیں، وہ بھی اس ظالم نے رکھ لیں۔ مٹی کے تیل کا چولہا تک ہمیں نہ دیا۔ گرمیاں تھیں، ہم چاروں گھر سے باہر بے سر و سامانی کے حالت میں نکل کے کھڑے تھے۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب ہم کہاں جائیں گے۔ پھر ہم ایک دارو امان پہنچ گئے۔ ادھر بھی زندگی بہت مشکل تھی، صبح شام ہمیں کام کرنا پڑتا۔ ایک دن وارڈن نے آئی اور اس نے میری بہت بے عزتی کی، گندی گندی گالیاں دی۔ یہ تو اب روز کا روٹین بن چکی تھی۔ پھر وارڈن نے مجھے کہا کہ تیار ہو جاؤ، تمہیں نوکری پر جانا ہے۔ میں نے اس سے پہلے بات کر چکی ہوں، سو میں اس کے ساتھ چلی گئی۔ وہ ایک B کلاس کا ہوٹل تھا اور وہ مجھے بولی کہ پرویز صاحب ہیں، ان سے مل لو۔ ایک دفتر سا بنا ہوا تھا۔ میں اندر گئی تو ایک آدمی بیٹھا تھا، مجھے ہی دیکھتے بہت خوش ہوا اور مجھے عزت سے بٹھایا۔ میں نے ساری کہانی اسے سنائی۔ اس نے مجھے بہت ہمدردی جتائی۔ سچ تو یہ ہے کہ وہ پہلا آدمی تھا جس نے مجھے بہت اچھے طریقے سے بات کی اور مجھے عزت دی۔ اس نے صبح آنے کا مجھے کہا، لیکن جو سامنے تھا ویسا کچھ بھی نہ تھا۔ اس درندے نے میری عزت تار تار کر ڈالی اور میری بے بسی کا خوب فائدہ اٹھایا۔ میں بہت دکھی تھی، افسردہ تھی۔ اس نے مجھے واپس جاتے ہوئے بہت بڑی رقم تھما دی، جو کہ میں نے پہلے کبھی زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ مرتی کیا نہ کرتی، میں اب لڑکی سے عورت بن چکی تھی۔
واپس چلی آئی، لیکن کسی کو بھی میں نے کچھ نہ بتایا۔ میں نے سوچا کہ میں اس دارومان سے بھی چلی جاؤں گی، لیکن اب تو ادھر سے جانا بہت مشکل تھا، اور پھر تو ہر دوسرے تیسرے دن ایسی جگہ پر جانے لگ گئی تھی، کبھی کسی کے فارم ہاؤس پر اور کبھی کسی کے ہوٹل میں، لیکن میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ آخر ایک آدمی مجھے ملا۔ میں اپنی بہنوں کو اس دلدل میں نہیں پھنسنے دینا چاہتی تھی، میں ان کو وہاں سے نکالنا چاہتی تھی۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا اور ایک جگہ پر مجھے مکان دلوا دیا۔ اب ہم اس گھر میں رہنے لگی تھی اور میں روٹین کے ساتھ اس دلدل میں پھنس چکی تھی۔ بہنوں کو میری کچھ بھی علم نہیں تھا کہ میں کیا کرتی ہوں۔ میں کمانے لگی تھی، کرتے کرتے مجھے دبئی کے کلب میں ایک بطور ڈانسر جاب مل گئی۔ بہنوں نے سمجھا کہ میں کسی سیلون پر جاب کرتی ہوں۔ یوں میں سال کے کنٹریکٹ پر دبئی چلی گئی۔ وہاں سے میں نے بہت کمایا، اتنا کہ میں کبھی ادھر رہ کر بھی نہ کما سکتی تھی۔ واپس آ کر میں نے ان پیسوں سے ذاتی گھر خریدا اور اپنا ایک پارلر گھر بھی بنا لیا، تاکہ لوگ سمجھیں کہ میرا کاروبار صرف پارلر ہے۔ میرا پارلر، میرا بزنس میری بہنیں دیکھنے لگی تھیں، اور میں نے ترقی کرتے کرتے بہت آگے نکل چکی تھی۔ میرے بڑے بڑے بزنس مین، پولیس آفیسرز اور سیاستدانوں سے تعلقات بن چکے تھے، لیکن جو بھی تھا میرے اوپر تھا۔ میری بہنوں کو کچھ بھی علم نہیں تھا۔ اسی دوران میری 2 بہنوں کو میں نے شادی کر دی۔ ان کے دونوں شوہر باہر رہتے تھے، وہ وہاں پہ سیٹلڈ ہو گئے۔ باقی 2 بہنوں کے لیے اچھے رشتے ڈھونڈ رہی تھی۔ اس طرح سب کی شادیاں اچھے گھرانوں میں نے کر دی۔ سب باہر کے ممالک میں سیٹل ہو گئی، اپنی بھی ذمہ داری سے فارغ ہو گئی۔ تو مجھے بہت رشتوں کے آفرز تھی، لیکن میں نے ہمیشہ انکار کیا۔ میرے پاس سب کچھ تھا، مگر سکون نہیں تھا، جو کبھی بہت ہوا کرتا تھا۔ میں نے ایک دن بہت بڑا فیصلہ کیا، سب کچھ بیچا اور سب کچھ پیسہ عیدھی والوں کو دے دیا۔ میں ساری رات توبہ کی اور پھر عمرہ اور حج کرنے چلی گئی۔ اب میں گمنام ہوں، جو لوگ مجھے جانتے تھے ان سے میں اوجھل ہوں۔ میری بہنوں نے مجھے امریکہ بلایا تھا، وہاں میں نے مسجد میں باقاعدگی سے جانا شروع کیا اور اپنے اللہ سے لو لگائی۔ کبھی ایک بہن گھر رہتی اور کبھی دوسری بلا لیتی، تو کبھی تیسری، سب عزت پیار دیتی۔ زندگی اسی طرح سے گزرتی رہی، لیکن بہت ساری باتیں ابھی تک جو مجھے اندر سے کھا رہی ہیں۔ میں نے ساری زندگی ماں اور معذور بھائی کو ڈھونڈا، مجھے وہ کہیں نہ مل سکے۔ صرف اتنا پتہ چلا کہ اس سال 2 مسخ شدہ راشیں ایک ایکسیڈنٹ میں ملی تھیں، جن کو لاوارث سمجھ کر دفنا دیا گیا تھا، کیونکہ ان کا کوئی وارث نہیں ملا تھا۔ اس کے علاوہ ان کی کوئی خبر نہ مجھے ملی۔ یہ میری ماں اور بھائی کی لاشیں تھیں، جن کو میں دیکھ بھی نہ سکی۔ یہ میری کہانی تھی جو میں نے آپ کو سنائی۔ آج کی ویڈیو کی یہ آخری کہانی بھی بالکل سچی ہے، جو ایک سبسکرائبر نے بھیجی ہے۔ میں آپ کو انہی کی زبانی سناتی ہوں۔ میرا نام شفا بیگم ہے۔ میری ماں بنگالی اور میرا باپ پاکستانی تھے۔ ہم لوگ ڈھاکہ سے بھاگ کر بہت مشکلوں سے کراچی گئے تھے، کیونکہ 1970 میں جو فسادات شروع ہو چکے تھے۔ میرے باپ ہمیں بہت مشکلوں سے بچا کر کراچی لے کر آئے، لیکن ادھر ہمارا کوئی بھی نہ تھا، کیونکہ میرے باپ یتیم خانے میں پلے پڑے تھے، اور وہ کسی طرح سے مشرقی پاکستان، جو کہ اب بنگلہ دیش کہلاتا ہے، وہاں چلے گئے، اور وہیں شادی بھی انہوں نے کر لی۔ اس طرح کا ان کا 5 سال کا وقت گزر گیا۔ میری ماں جو بہت دینی عورت تھی، پردے نماز کی پابند تھی۔ کچھ دن تو ہم نے بے یار و مددگار ہی رہے، لیکن آخر کار ہمیں شیر شاہ کالونی میں ایک چھپر کے نیچے رہنے کا موقع مل گیا۔ میرے باپ جو کچھ ہاتھ پاؤں مارے تو ایک کوٹھی میں واچ مین کی انہیں جاب مل گئی تھی، لیکن وہ گھر دور تھا۔ اس کی مالکن نے کہا کہ اس کوٹھی کے بالکل کافی ہٹ کے پچھواڑا کے ایک پرانا سا کوارٹر بنا ہوا ہے، جو کبھی استعمال نہیں ہوا۔ اسے خود ہی صاف کر سکتے ہو تو کرو، اور رہنے کے قابل بنا کر رہائش رکھ لو۔ ہمیں اور کیا چاہیے تھا؟ تو اس طرح سے ہم نے کنال پر پھیلی ہوئی وسیع و عریض کوٹھی کے پچھواڑے ایک بوسیدہ سے کوارٹر میں آ گئے، جو کہ ایک کمرے اور غسل خانے اور لیٹرین سمیت ایک کچن پر تھا، لیکن جالوں سے اور گند سے بھرا ہوا تھا۔ پلستر بھی اس کا اترا ہوا تھا۔ کوارٹر کی چھت بھی تھی، اور جو بند ہو جانے والا برآمدہ، اصل میں یہ گھر انگریزوں کے زمانے کا تھا۔ اس کوارٹر کو ارد گرد جنگلی گھاس اگی ہوئی تھی۔ ابا اور اماں نے مل کر اسے صاف کیا اور رہنے کے قابل بنایا، لیکن میری ماں کو یہ بہت عجیب لگتا تھا۔ وہ جگہ بہت اسے عجیب لگتی کہ اس کوارٹر کو ایک عجیب و غریب جگہ پر بنایا گیا ہے، نہ وہاں پر بلب تھا اور نہ وہاں پر روشنی تھی۔ لیکن میرے باپ نے کہا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پہلی رات جب ہم اس کوارٹر میں سوئے تو رات کو میری اچانک سے آنکھ کھل گئی۔ اندھیرا تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی سسکیاں لے رہا ہو۔ میں نے اپنے ماں اور باپ دونوں کو سوتے ہوئے پایا۔ سسکیاں دھیمی ہوتی گئیں۔ جیسے ہی فجر کی اذان ہوئی تو وہ بند ہو گئی۔
میری ماں نماز کے لیے اٹھ گئی۔ ستمبر کا مہینہ تھا۔ صبح صبح اب ہلکی سی سحر نہیں پھوٹی تھی۔ میں نے نماز پڑھی، باپ سویا ہوا تھا کیونکہ رات 2 بجے تک وہ ڈیوٹی دے کر آتے تھے۔ اب میں چھت پر چلی گئی۔ ماں نے منع بھی کیا تھا لیکن میں اکیلی تھی، کیا کرتی۔ ایک دن میری ماں نے مجھے نہلایا تو میں چھت پر کھیلنے کو گئی۔ میری ماں نے مجھے بلایا اور کہا کہ بیٹی بال کھول کر چھت پر نہیں جاتے، یہ اچھا نہیں ہوتا۔ میرے بال کافی لمبے اور گھنے تھے اور میں کافی خوش شکل عورت تھی۔ اکثر میں چھت پر چلی جاتی تھی۔ ایک دن اماں نے مجھے کہا کہ وہ بیگم صاحبہ کے گھر پر کچھ کام کرنے جا رہی ہیں، میں اندر ہی رہوں۔ میرا باپ ڈیوٹی پر تھا۔ ماں کبھی کبھار بیگم کے بلاوے پر چلی جاتی تھی۔ جب میری ماں چلی گئی تو میں نے سوچا کہ میں چھت پر چلی جاتی ہوں۔ ابھی میں جانے ہی لگی تھی کہ اچانک ایک عورت میرے سامنے آ گئی۔ وہ ایک دم سے ہی میرے سامنے آئی تھی، مجھے نہیں پتا چلا۔ لمبا قد، سفید لباس اوڑھے، اس کی آنکھیں بے نور سی تھیں، رنگ تو جیسے ہلدی جیسا پیلا تھا۔ میں یوں اسے اچانک دیکھ کر ڈر سی گئی تو وہ بولی میری مدد کرو، میں بہت دکھی ہوں، مجھے سکون نہیں ہے۔ اور وہ پھر بولی کہ نہیں تو یہاں سے چلی جا۔ میں کیسے بھاگی مجھے یاد نہیں۔ میں نے جو دوڑ لگائی تو کوٹھی کے احاطے میں جا کر گر گئی۔ ہمارے کوارٹر اور کوٹھی تک آنے میں 10 منٹ لگتے تھے۔ پھر مجھے کچھ ہوش نہیں رہا۔ جب ہوش آیا تو میں بیڈ پر تھی۔ میرے سرہانے بہت سے لوگ کھڑے تھے، ماں باپ، ڈاکٹر، بیگم اور باقی ملازم۔ باقی سب کوٹھی کے ایک کمرے میں تھے، سب کے سب پریشان تھے۔ بہرحال میں نے ان سب کے سامنے کچھ بھی نہ بولی لیکن اپنی ماں کو بتا دیا۔ ماں نے مجھے کہا کہ میں تجھے منع کرتی تھی کہ چھت پر نہ جایا کر، کوئی لڑکی چھت پر بال کھول کر جاتی ہے بھلا، اسے جنات نہیں چھوڑتے۔ ماں نے میرے اوپر دم درود کیا۔ کچھ دن اسی طرح سے گزر گئے، لیکن پھر ایک دن میں سوئی ہوئی تھی تو مجھے لگا کہ میرے ساتھ کوئی اور بھی ہے۔ میرے کانوں میں آواز آئی، مدد کرو میری، میں بہت دکھی ہوں، عذاب میں ہوں۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ گئی۔ میں نے سمجھا خواب ہے۔ اب تو میرے ساتھ کچھ نہ کچھ عجیب و غریب خواب میں اور ایک چھت تلے ہونے لگا۔ میں دیکھتی کہ چھت تلے جھولتی لاش دیکھتی ہے، کبھی کبھی سسکیاں سنتی، کبھی آوازیں ماں کو بتاتی۔ ماں مجھے اکیلا نہیں چھوڑتی تھی، لیکن اتنا پتہ چل چکا تھا کہ کوارٹر آصیب زدہ ضرور ہے۔ میرے باپ نے ہمیں تسلی دی کہ کچھ نہیں ہوگا۔ میری ماں نے بیگم کے کان میں بھی یہ بات ڈال دی۔ بیگم بات سنتے ہی بہت مہربان ہو گئی، ہمیں سونے کے لیے 2 پلنگ بھی دیے اور کرسیاں بھی دیں، کچن کی اشیاء بھی ہمیں دینے لگی۔ میرے ماں باپ کی تنخواہ میں اضافہ کر دیا۔ اتنی سہولتیں دیکھ کر کوارٹر فری تھا، گھر میں بھی نوکری تھی، ہمارے پاس کچھ زیادہ دوسرا ٹھکانہ بھی تو نہ تھا۔ نوکری تھی تو کیا کرتے، ہم نخرہ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ بیگم نے اپنے بچوں کے کھلونے تک ہمیں دے دیے، کپڑے تک اس نے دیے، اس کے شوہر نے جو جوتے جرابے سب ہمیں دی، جس کا مطلب تھا کہ ہم گھر اور نوکری کو نہ چھوڑیں۔ مگر میں بہت ڈر چکی تھی، مجھے اب بہت خوف آتا تھا۔ مسلسل میرے خواب میں وہ عورت آتی، چھت سے جھولتی ہوئی لاشیں، سسکیاں مجھے پریشان کرتی تھیں۔ لیکن میری ماں بہت دین کی طرف مائل تھی، وہ ہمیشہ کلام پاک پڑھتی رہتی، جس سے دھیرے دھیرے مجھے حوصلہ اور ہمت ملتی۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ سلسلہ بھی کم ہوتا گیا۔ وہ اکلوتی بیٹی ہی تھی تو مجھے ایک نزدیکی اسکول میں داخل کروا دیا گیا۔ اسکول جانے سے میرے اندر ایک اعتماد سا پیدا ہوا۔ کوٹھی کے آنر اچھے لوگ تھے، ان کو ہم پر اندھا اعتماد تھا۔ 3 سال اس طرح گزر گئے۔ ایک بار بہت تیز بارش آئی، مکان کی چھت سے پانی اندر آ گیا۔ دوسرے دن میرے باپ نے خبر دی کہ صاحب نے بولا ہے کہ 2 ماہ لگیں گے، نیا مکان تیار ہو جائے گا۔ اس وقت انہوں نے ایک کاٹ کباڑ رکھنے والے سٹور میں ہمیں رہنے کو دے دیا، سو کچھ ماہ کے لیے اس سٹور میں ہم شفٹ ہو گئے۔ مالک مکان نے مرمت شروع کر دی تھی۔ ایک بار دوران مرمت ایک مزدور بھاگتا ہوا آیا، میرے باپ سے بولا کہ ادھر کیا ہے دیکھیے۔ جب میرا باپ گیا تو وہ بہت حیران تھا۔ چھت کی مرمت کرتے ہوئے اوپر ایک بڑی سی چمنی بنی ہوئی تھی، اور جب چمنی کو توڑا گیا تو اس میں سے ایک انسانی ڈھانچہ تھا۔ سبھی حیران تھے، مالک مکان بھی ڈر گیا۔ اس نے پولیس کو بلایا تاکہ اس پر کوئی آنچ نہ آ سکے۔ اس نے کہا کہ کوٹھی اس نے ایک فرید نام کے DSP سے خریدی تھی۔ اس ڈھانچے کو ایگزامن کیا گیا تو وہ کسی عورت کا تھا۔ اس کے ہاتھ کی انگلی میں ایک انگوٹھی تھی، جسے صاف کیا گیا تو اس پر کسی کے دیوی کی فوٹو بنی ہوئی تھی، جس سے اندازہ کیا گیا کہ وہ جو بھی تھی ایک عورت تھی۔ ڈھانچے کو کسی میڈیکل کالج میں دے دیا گیا، جو کہ کئی لاوارث لاشوں کے تجربے کے لیے لیتے تھے، جن کے کوئی بھی وارث نہیں ہوتا تھا۔ لیکن یہ بات میرے ذہن میں بری طرح سے چپک چکی تھی۔ جس دن لاش کو کسی میڈیکل کالج دیا گیا،
ٹھیک اسی رات میں نے ایک عورت خواب میں دیکھی۔ وہ عورت چھت سے جھول رہی تھی اور خواب میں میں نے اس کے ہاتھ میں وہ انگوٹھی بھی دیکھی تھی۔ میں جاگ گئی۔ میں نے اپنی ماں کو بتایا کہ مجھے لگاتار وہ عورت خواب میں آتی ہے، کبھی روتی ہوئی، سسکیاں بھرتی ہوئی۔ میری ماں نے میرے باپ سے کہا کہ کسی بھی طرح اس ڈھانچے کو دفن کر دینا چاہیے، یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے میری بیٹی بہت پریشان ہے، اسے وہ خواب آتے ہیں۔ میرے باپ نے بیگم صاحبہ سے کہا، وہ بولی کہ میں کچھ کرتی ہوں۔ یوں مالک نے وہ ڈھانچہ بہت مشکلوں سے میڈیکل کالج سے واپس لے لیا اور کسی قبرستان میں دفن کروا دیا۔ یوں اس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہونے لگا۔ جو بھی میرے ساتھ ہوتا تھا وہ سلسلہ رک گیا۔ کوارٹر بھی ہمارا نیا بن چکا تھا۔ ہماری زندگی اسی طرح سے چلتی رہی۔ میں نے میٹرک کر لیا۔ بیگم صاحبہ نے بہت اچھی تھی، وہ نیک لوگ تھے۔ میٹرک کے بعد انہوں نے میرا رشتہ اپنے ہی گھر کے ڈرائیور سے کروا دیا اور وقت گزرنے لگا۔ میرے 3 بچے بھی ہو گئے۔ میرے میاں اچھے تھے، محنتی تھے، اپنی ٹیکسی لے لی۔ آج میں نانی دادی بن چکی ہوں۔ میرے ماں باپ بھی فوت ہو چکے ہیں۔ مجھے آج بھی حیرت ہوتی ہے کہ آخر وہ عورت کون تھی جو مجھے خواب میں آتی تھی، اور جب اسے دفن کر دیا گیا تو مجھے خواب آنا بند ہو گئے۔ پتہ نہیں کون تھی اور اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ لسنرز، کی آج کی سٹوریز تھیں جو میں نے آپ کو سنائی۔ آئی ہوپ کہ آپ کو اچھی لگی ہوں گی۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ نئی ویڈیو میں ملیں گے نیو سٹوریز کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔